अस्सलाम वालेकुम। तुम कहाँ जा रहे हो? नादो किधर है? मैंने पूछा। सोहनी भी मुझे पहचान चुकी थी, मगर सहमी हुई और खामोश रही। तुम्हारा अब हमसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने वो आगे ना कह सका और बाहर देखने लगा। अचानक वो खौफजदा हो गया और मेरी तरफ मुड़कर देखते हुए बोला, तुम चले जाओ, खुदा के लिए हमारा पीछा छोड़ दो। वो इसी तरफ आ रहे हैं। मैंने उसकी सेध में खिड़की से बाहर देखा तो दो लहीम शहीम आदमी, जिन्होंने ऊपर गर्म शालें ओढ़ रखी थीं, तेजी से बस की तरफ आ रहे थे। मैं पीछे मुड़ा, वो अंदर आ गए। दोनों मेरे लिए अजनबी थे। एक ने दुरुस्ती से पूछा, कौन हो तुम? क्या बातें कर रहे थे इससे? उसका इशारा मुख्तियार अहमद की तरफ था। सोहनी उन्हें देखकर खौफ से चीख मारकर सीट के कोने में जा सिमटी। ये कोई नहीं है, मेरा कुछ नहीं लगता, ऐसे ही मुझसे बातें किए जा रहा है, मुख्तियार ने उनसे कहा। मेरे अंदर साएं साएं हो रही थी। ये सारा पुरस्कार चक्कर मेरी समझ में नहीं आ रहा था। कौन है तू? है क्या लगता है इसका? दूसरे तनोमंद आदमी ने खूंखार लहजे में मुझसे मुखातिब होकर कहा। ये मेरा पुराना दोस्त है। इसे अचानक मैंने यहाँ देखा तो मिलने चला आया। मैंने मसलहत आमेज़ी से काम लिया, क्योंकि मुझे तसल्ली हो चली थी कि ये कम अज़ कम मेरे दुश्मन नहीं थे। मगर उन्होंने इन दोनों बाप बेटी पर क्यों निगाह रखी हुई थी? लगता ऐसा ही था जैसे वो उन्हें अपनी नज़रों के सामने ही दूर करना चाहते हों। चल अब उतर जा बस से और अपनी राह ले, पहले वाले ने मुझसे तहकुमाना दुरुस्ती से कहा। अच्छा भाई, और नाराज़ क्यों होते हो? उतर जाता हूँ। कहते हुए मैं आगे बढ़ा तो अपने अकब में एक को मुख्तियार को धमकाते हुए ये कहते सुना, ओए सीधी तरह वापस लौट जाना और शुक्र करना कि वड्डे चौधरी ने तेरी जान बख्श दी है। हाँ हाँ, मैंने भी उनकी बात मान ली थी ना। मुख्तियार की लरजती आवाज़ सुनाई दी। मुझे नहीं मालूम था कि मुख्तियार इस कदर बुज़दिल भी हो सकता था। मैं बस से नीचे उतर गया, ना जाने ये क्या मामला था। ताहम वड्डे चौधरी का सुनकर मैं अंदर से खटक ज़रूर गया, और ये भी कि उसने आखिर इनको कौन सी ऐसी बात मान ली थी कि उसकी जान पर बन आई थी। आखिर ये सारा मामला क्या है? मैं उलझ गया। मैं बस स्टैंड से बाहर आकर अपनी कार में आ बैठा और मोहतात हो रहा। ज़रा देर बाद वो दोनों तनोमंद शाल पोश अफराद बाहर निकले। इधर उधर देखा, इसके बाद करीब खड़ी एक कार में सवार हो गए। कार देखते ही मैं बुरी तरह ठटक गया। वो निक्के चौधरी दाराब जी की कार थी। अब मुझे वड्डे चौधरी जी के जिक्र पर समझ आने लगा, कहीं मुख्तियार अहमद की मुराद इससे चौधरी शाला जी तो नहीं था। फिर नादो कहाँ थी? अजीब गुत्थी थी। वो दोनों कार में बैठ गए। मेरा ख्याल था वो रवाना हो जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बरक्स उन्होंने करीब चाय खाने से दो चाय मंगवा ली और कार में ही चाय पीने लगे। मैं थोड़ी देर तक पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींचे कार में बैठा रहा। समझ तो रहा था कि जब तक राजनपुर जाने वाली बस यहाँ से रवाना नहीं होगी, ये लोग भी यहाँ से नहीं हिलेंगे। मैं चाहता तो इन दोनों से भिड़ जाता, लेकिन मुनासिब नहीं समझा जब तक कि मुझे असल हकीकत से आगाही ना हो जाती। खामखा की बला सर लेने का क्या फ़ायदा होता? बस जाने कब चलना थी। मैं कार में बैठा बैठा खुद ही ये गुत्थी सुलझाने की सोचता रहा। नादो तो मेरे घर से फौजिया से झगड़ा करके शौहर और अपनी सौतेली बेटी के साथ कहीं चली गई थी। तो क्या ये तीनों निक्के चौधरी के हत्थे चढ़ गए थे या वड्डे चौधरी शाला जी के आदमी? नहीं, इतनी दूर की नहीं हो सकती ये कौड़ी। फिर क्या मामला था? कार तो निक्के चौधरी की थी। नादो कहाँ थी? इन्हें क्यों छोड़ दिया गया था? और मुख्तियार अहमद ने आखिर अपनी और अपनी बेटी की जान बख्शी की खातिर उनकी क्या बात मान ली थी कि अब नादो के बगैर वापस अपने शहर ज़बरदस्ती राजनपुर रवाना किया जा रहा था। मेरा ख्याल था कि इधर रुके रहने के बजाय मुझे निक्के चौधरी के ठिकाने का ही रास्ता नाप लेना चाहिए था। वहीं से शायद दीगर राजों के साथ इस पुरस्रार राज से भी पर्दा उठ जाता। लिहाजा ये सोचकर मैंने कार स्टार्ट की और रवाना हो गया। निक्के चौधरी के ठिकाने पर पहुंचा तो वहां हस्बे तवक्को छत्ता मौजूद मिला। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, मगर फिर दूसरे ही लम्हे गेट पर खड़े इधर उधर देखने के बाद मेरे कुछ कहने से कबल ही बोल पड़ा। चौधरी साहब मौजूद नहीं हैं और ना ही सलीम। उसका अंदाज जान छुड़ाने वाला था। मुझे सिर्फ सलीम का पता करना था, क्या वो यहाँ आया था? मैंने उसके रवैये को नज़रअंदाज करते हुए पूछा। जी वो तो नहीं आया, उसने ज़रा गड़बड़ा कर जवाब दिया। मेरी भांपती हुई नज़रें उसके चेहरे पर जमी रहीं। मैंने कहा, आज सुबह से नहीं आया या कल रात या शाम से?
ایک خیال کے تحت میں نے سوال کیا۔ ہاں، کل شام سے ہی وہ ادھر نہیں آیا، اس نے جواب میں کہا، لیکن میں نے اس کے چہرے سے بھانپ لیا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے اور جھوٹ سے بھی کام لے رہا تھا۔ چودھری داراب اکیلے کہیں گئے ہوئے ہیں یا کوئی ان کے ساتھ ہے؟ دو تین یار بیلی تھے ان کے، کہاں گئے ہیں، کب تک لوٹیں گے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کہاں گئے ہیں اور کب لوٹیں گے۔ چلو میں پھر اندر بیٹھ کر انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ جی، میں تو خود بھی کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ چھتے نے فوراً جیسے بہانہ بنایا جس کی مجھے پہلے سے ہی توقع تھی۔ تو ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں اندر بیٹھ جاتا ہوں۔ لیکن چودھری صاحب کا حکم ہے جی کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ میں تو ادھر آتا جاتا ہوں اور میرے ان سے کیا تعلقات ہیں؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے جی، پر ان کا بھی سختی سے حکم ہے کہ گھر پر جب کوئی بھی نہ ہو تو کسی کو اکیلے مت چھوڑو، اس نے جواب دیا۔ مجھے صاف لگا کہ وہ کسی کا رٹا رٹایا بیان دہرائے جا رہا تھا۔ میں تحمل سے کام لینے پر مجبور تھا، اسی لہجے میں آگے بولا۔ گھر، یہ تو ٹھکانہ ہے، ایک بیٹھک ہے، کیا کوئی زنانی بھی اندر رہتی ہے؟ میرے طنز کو اس نے نظر انداز کر دیا اور بولا، ایسا تو کچھ نہیں ہے، لیکن آپ بعد میں بھی تو آ سکتے ہیں، کوئی پابندی تو نہیں آپ پر۔ میں ہونٹ کاٹتے ہوئے کچھ سوچتا رہا۔ وہ دوبارہ بولا، دیکھیں نا جی، ہم تو نوکر ہیں، حکم کے غلام، کیا کریں، جیسا مالک بولتے ہیں ویسا ہی ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ آپ بھی اسی شہر میں، وہ بھی ادھر ہی ہیں، دوبارہ آ جانا۔ میں نے ہولے سے اپنے سر کو اس باتی جنبش دی اور واپس آ کر اپنی کار میں سوار ہو گیا۔ وہ دروازے پر کھڑا مجھے دیکھتا رہا، شاید تسلی کرنا چاہتا ہو کہ میں ٹلا ہوں یا نہیں۔ میں نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، مقصد اس کی نظروں سے دور نکل جانا تھا۔ یہ کام کر کے میں نے کار ایک جگہ کھڑی کر کے لاک کی اور پھر پیدل ہی دوبارہ نکے چودھری کے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ وہ اب بھی میری طرف سے محتاط ہوگا، کیونکہ ایک بار پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا، اسی لیے میں اسے ہوشیار نہیں کرنا چاہتا تھا اور کار وہاں سے بہت دور لے جا کر کھڑی کی تھی۔ ٹھکانے کے قریب پہنچ کر میں ایک درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ سیالکوٹ ایک سرسبز شہر تھا، یہاں جگہ جگہ درخت اور باغات بنے ہوئے تھے۔ عمارت کے سامنے ہی ایک پارک تھا، میں وہاں جا کر چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں دروازے پر جمی رہیں، ابھی وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، ارد گرد سناٹا ہی تھا۔ تالا بھی گیٹ پر مجھے نظر نہیں آیا تھا، جیسا کہ چھتے نے کہا تھا کہ وہ بھی ابھی تھوڑی دیر بعد وہاں سے جانے والا تھا، ورنہ تالا لگا ہوتا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا جو میں پہلے ہی سمجھ چکا تھا۔ مجھے وہاں 20 منٹ ہو گئے، میں بیزار سا ہونے لگا۔ 10 منٹ اور انتظار کرنے کے بعد اندر نقب لگانے کی سوچنے لگا کہ اچانک میں نے ایک بڑے اور اونچے ٹائروں والی ڈبل کیبن پک اپ گاڑی وہاں رکتے دیکھی۔ یہ تو نئے ماڈل کی مگر مٹی سے اٹی پڑی تھی اور لگتا تھا یہ جیسے کوئی لمبا سفر طے کر کے آئی ہو۔ گاڑی نے 2 3 بار ہارن دیا، میں ذرا قریب ہو کر دیکھنے لگا۔ ایک درخت کی آڑ میں نے لے رکھی تھی۔ گیٹ کھلا اور اندر سے میں نے چھتے اور نکے چودھری داراب جی کو نکلتے دیکھا۔ ان کے ساتھ تیسرا اور آخری فرد نادو تھی۔ اسے نکے چودھری نے بازو سے پکڑ رکھا تھا۔ ڈالا گاڑی سے 2 ٹھگنے قد کے مگر تنومند افراد اترے۔ تبھی میں نے نادو کو ان سے واویلا اور فریاد کرتے سنا، ایک بار، صرف ایک بار مجھے بھولے کی قبر پر سر رکھ کر رو لینے دینا۔ نادو ان سے داد فریاد کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، صرف ایک بار میں اس کی قبر کی مٹی اپنے چہرے پر ملوں گی، اس کے بعد بے شک مجھے شالا جی کے سپرد کر دینا، وہ جو چاہے مجھے سزا دے، میں سزا سے نہیں ڈرتی۔ اب بھلا میرے پاس کیا رہ گیا ہے؟ میں صرف ایک بار بھولے کی قبر پر سر رکھ کر اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ نادو کی داد فریاد جاری تھی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، اس نے مجھ سے سچی محبت کی تھی، مگر میں نے پیار میں اسے دھوکہ دیا، لیکن اس بدبخت مختار نے اپنی جان کے خوف سے مجھے ایک لمحے میں طلاق دے دی، اور اس جیدار بھولے نے میری خاطر اپنی جان دے دی۔ ہائے بھولے! سہرابا صحیح کہتا تھا کہ میں نے بھولے کو مختار کی خاطر دھوکہ دیا۔ نادو، تجھے شاید ہی یہ خوشی نصیب ہو، مگر وہ جیسے پتھر کے بت بنے ہوئے تھے۔ نادو کو ڈالا گاڑی سے اترنے والے دونوں افراد کے حوالے کرنے کے بعد چھتا اور نکا چودھری اندر جانے لگے تو وہی کار نمودار ہوئی اور ڈبل کیبن گاڑی کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ میں غور سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور میرا اندر سنسنا رہا تھا۔ بات کچھ کچھ پلے پڑنے لگی تھی، اس عجیب و غریب گتھی کی کچھ سلجھن ہو رہی تھی۔ پھر نادو کو پچھلی سیٹ پر سوار کرا دیا گیا اور کار سے اترنے والے دونوں افراد میں سے ایک نے کار کی چابی نکے چودھری کو تھمائی، ہاتھ ہلا کر سلام کیا
اور ڈالا گاڑی نادو کو لیکر روانہ ہو گئی۔ یہ یقیناً نکے چودھری دراب جی کے بڑے بھائی چودھری شالا جی کے آدمی تھے۔ نکا چودھری اندر ہی اندر کچھ چکر چلائے ہوئے تھا۔ جب نادو کو وہ نہیں بھولے تھے تو مجھے کیسے بھول سکتے تھے، کیونکہ جنوبی پنجاب سے بھولے اور نادو کے فرار ہونے میں نے ہی مدد دی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ نکا چودھری اپنے بڑے بھائی کے کاز پر کام کرنے یہاں آیا تھا اور میں اس کا آخری شکار تھا۔ نادو کا کیا کیا جائے؟ میں نے سوچا، اسے بچایا جائے یا اپنے کیے کی سزا بھگتنے کے لیے چودھری شالا جی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ تب ہی مجھے وہ دن یاد آنے لگے جب میں نے نادو کے ساتھ بڑے سنسنی خیز حالات بتائے تھے۔ وہ نہر کا کنارہ یاد آیا جب جنگلی کتوں نے مجھ پر یلغار کر دی تھی اور نادو درانہ وار میری مدد کے لیے خونخوار کتوں کے سامنے آ گئی تھی۔ مجھے جنوبی پنجاب کا وہ دیہاتی نیم جنگلاتی علاقہ بھی نہیں بھولا تھا جب نادو اور میں زندگی اور موت سے لڑتے وڈے چودھری شالا جی کے صفاق کارندوں سے بچتے ہوئے جنگلی جھاڑیوں سے اٹی پڑی جھیل میں جا گرے تھے اور دونوں ایک ساتھ پڑ کر چھپے رہے تھے۔ نادو کافی دیر تک میرے سینے سے لگی رہی تھی۔ سوچوں کی یلغار سے مجھے تب چونکنا پڑا جب ایک گاڑی کو تیزی سے آتے اور وہاں رکتے پایا۔ گاڑی دیکھ کر میں محتاط ہو گیا۔ میں نے کار سے سلیم کو بڑی تیزی سے برآمد ہوتے دیکھا۔ وہ کچھ لڑکھڑا رہا تھا۔ یک لخت میرے اعصاب تن گئے۔ وہ صدر دروازے کی طرف گیا اور بیل دی۔ چند سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھلا اور چھتا برآمد ہوا۔ وہ سلیم کو اس حالت میں دیکھ کر چونکا اور پھر جلدی سے اسے سہارا دیے اندر لے گیا۔ مجھے یاد تھا کہ سلیم اس رات روبی کو نوید چھچھرا کے کرندوں سے بچانے کے لیے تاریکی میں غائب ہو گیا تھا۔ پھر نہ جانے ان دونوں کا کیا بنا تھا۔ میں رحیلہ کے لیے واپس ہو لیا۔ میں نے ہونٹ بینچ لیے۔ میں عجیب سے ششوپنج کا شکار ہو گیا، لیکن پھر تیزی سے سوچتے ہوئے میرے ذہن نے ایک فیصلہ کیا اور میں نے اپنی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا لی۔ اب میں ڈالا گاڑی کے تعاقب میں تھا۔ گجرانوالا جانے والی مین روڈ پر آتے ہی میں نے کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ گاڑی کو نکلے 15-20 منٹ ہوئے تھے اور میں نے مین روڈ کے ایک ٹول پلازا پر ہی انہیں جا لیا۔ اب میں موقع کی طاق میں تھا۔ ذرا دیر بعد میں نے بھی ٹول پلازا کراس کیا اور ڈبل کیبن کے پیچھے اپنی کار اس طرح لگا لی کہ انہیں اپنے تعاقب کا شبہ نہ ہو سکے۔ یوں بھی یہ ان کی توقع کے برخلاف ہی بات تھی کہ کوئی ان کا تعاقب کر سکتا ہے۔ اب تک جو میرا قیافہ بتا رہا تھا وہ معاملہ اس طرح تھا کہ نادو کو منع کرنے کے باوجود کہ نکا چودھری بھی اسی شہر میں ہے، وہ اپنے شوہر اور سوتیلی بیٹی کے ساتھ یہاں آ گئی تھی۔ یہ بات اسے مہنگی پڑی۔ یوں میرے خدشات کے عین مطابق نادو کے چند دن سکھ میں گزرنے کے بعد اب وہی ماضی کا منحوس سایہ آن پڑا تھا جس سے اپنی جان پر کھیل کر وہ مفرور ہوئی تھی، اور میں بھی اس کے ساتھ تھا۔ جبکہ بدقسمتی سے بھولا مارا گیا تھا، آج وہ پھر اسی منحوس اور آسیبی سائے کی تاریکیوں میں جا گری تھی۔ مختیار نے چودھری جی برادران کے خوف اور دباؤ تلے نادو کو بالآخر طلاق دے ڈالی تھی اور اسے اپنی نظروں کے سامنے سیالکوٹ بدر کر کے اس کے اپنے شہر راجن پور روانہ کر دیا گیا تھا۔ مختیار نے بھی نادو کو طلاق دینے میں ہی اپنی اور اپنی نوعمر جوان بیٹی سوہنی کی عافیت سمجھی تھی۔ تبھی اس نے مجھ سے بس میں ملتے ہی خوفزدہ انداز میں کہا تھا کہ اب اس کا ہم سے تعلق ختم ہو چکا ہے وغیرہ۔ میں ادھر ہی کھٹک گیا تھا کہ معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہ آ سکی تھی کہ آخر نادو کا مجھ سے ایسا کون سا رشتہ تھا جس کی غیر مرئی ڈور نے مجھے اس کے ساتھ جکڑ لیا تھا، حالانکہ بھولے جیسے جیدار اور سچے آدمی کو دھوکہ دینے کے بعد کا عقدہ میرے سامنے کھلتے ہی مجھے اس سے ایک نامعلوم سی نفرت بھی ہو چلی تھی۔ لیکن جب مجھے صادقاباد کے نواحی نیم جنگلاتی اور ویران علاقے کی نہر کے کراڑے کا وہ ہولناک منظر یاد آنے لگتا جب نادو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری زندگی بچانے کے لیے درانہ وار جنگلی اور خونخوار کتوں کے غول کے سامنے آ گئی تھی، تو لاشعوری طور پر دوبارہ اس ڈور سے منسلک ہونے لگتا تھا جسے اب تک میں توڑ نہ پایا تھا۔ سفر جاری تھا اور تقریباً نصف گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد سر شام گاڑی ایک روڈ سائیڈ ہوٹل کے وسیع و ریز احاطے میں رک گئی۔ وہ شاید فریش ہونے اور کچھ کھانے پینے کے لیے ذرا دیر کو رکے تھے۔ یہاں اور بھی مسافر بسیں اور چند بردار ٹرک کھڑے تھے۔ سامنے بڑے سے چھپرے تلے ہوٹل بنا ہوا تھا اور چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں، میز کرسیاں بھی تھیں۔ لوگ باغ ڈرائیور مسافر کھانے پینے میں مصروف تھے۔ ہوٹل سے آگے ایک بڑا سا پیٹرول پمپ تھا۔ میں نے کار ذرا فاصلے پر کھڑی کر دی
اور मुंह के गिर्द रुमाल सा लपेट कर नीचे उतर आया। डबल कैबिन मुझसे 10-12 गज की दूरी पर खड़ी थी। उनमें से 3 अफराद नीचे उतर गए, एक अंदर था। ये इन दोनों में से एक था जिनसे मेरा जनरल बस स्टैंड सियालकोट में मुख्तसर सा सामना हो चुका था। अंदर यकीनन नादो को महबूस रखा गया था, इसीलिए एक इस पर नज़र रखने के लिए गाड़ी में ही मौजूद रहा था। मैं बज़ाहिर होटल की तरफ जाने के अंदाज में हल्के फुल्के कदम उठाता हुआ दानिस्ता डबल कैबिन के करीब से गुजरा तो अंदर मैंने नादो को अकबी सीट पर किसी जिंदा लाश की तरह गुमसुम सा बैठे देखा। इसके साथ दूसरी खिड़की की तरफ एक कारिंदा था। मैंने चंद कदम आगे जाकर गिरदोपेश का जायज़ा लिया। गाड़ी को दानिस्ता अलग थलग जगह पर खड़ा किया गया था। चंद मिनटों बाद उन्हीं में से एक आदमी आया। उसने चाय का मग पकड़ रखा था। वो गाड़ी में बैठे अपने साथी के लिए चाय लाया था, जो उसने खिड़की से ही थमा दी और वापस पलट गया। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। हम इस वक्त गुजरांवाला मेन हाईवे पर थे। गाड़ी के अकब में आकर मैंने जानबूझकर उसके साथ खड़बड़ शुरू कर दी और झुका रहा। ज़रा देर बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ उभरी। मेरे असाब तन गए। इर्द गिर्द कोई ना था। मेन हाईवे पर जन्नाटेदार रफ्तार के साथ गाड़ियों की आवक जावक थी। आसपास चंद लोग आते जाते नजर आए। शाम की तरह सर्दी भी बढ़ती जा रही थी। अंदर बैठा हुआ आदमी जैसे ही खड़बड़ का सुराग लगाने गाड़ी के अकब में आया, मैंने फुर्ती के साथ हरकत की और उसकी रगे हसास मसल डाली। वो लहरा कर गिरा और मैं उसे इसी हालत में छोड़कर तेजी से गाड़ी के खुले दरवाजे की जानिब बढ़ा। अंदर नादो यूं बैठी थी जैसे उसे किसी चीज़ की फिक्र ही ना रही हो। मैंने उसे छुआ और हिलाकर बोला, नादो, नादो, जल्दी करो, नीचे उतरो, मेरे साथ आओ। वो जैसे मेरी आवाज़ पहचान कर चौंकी और गर्दन मोड़कर मेरी जानिब देखा, फिर देखती ही रह गई। ये सोचने का वक्त नहीं है नादो, वो पलटने वाले हैं, जल्दी से नीचे उतरो। मैंने दोबारा कहा। वो जैसे दोबारा ख्यालात से चौंकी और फिर यकदम मेरे साथ हो ली। मैं उसका हाथ पकड़े तेज तेज कदमों से उसे अपनी कार की तरफ ले आया। इसमें सवार कराने के बाद मैंने फौरन कार स्टार्ट की और गियर डालकर एक झटके से आगे बढ़ा दी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उसने पूछा। वापिस अपने घर, मैंने कहा। नहीं नहीं, वो यकदम जैसे ख्वाब से जाग कर बोली, मुझे भोले की कब्र पर ले चलो। मैं उसकी कब्र पर सर रखकर उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। खुदा के लिए सोहराब, वो दादे फरियाद करने लगी। चले जाएंगे वहाँ भी, लेकिन अभी जान खतरे में है। मैंने उसे दिलासा दिया। फिर तुम मुझे छोड़ दो, मुझे इन्हीं के हवाले कर दो, ये कम अज़ कम मुझे भोले की कब्र वाले शहर तो ले ही जाएंगे। वो बोली, ये तुम्हें दोबारा उस बुढ़े गिद्ध चौधरी शाला जी की कैद में डाल देंगे, जहाँ से तुम सारी उम्र नहीं निकल सकोगी। मुझे अब कोई परवाह नहीं, मैं भोले की कब्र तो जाती रहूंगी ना। वो अजीब पागलपन से बोली, बेवकूफ़ी की बातें मत करो। तुम अभी जवान हो, खूबसूरत हो, तुम्हारी सारी उम्र पिंजरे में कैद रहने की नहीं है। मुझे अब कैद में ही सुकून मिलेगा सोहराब, आज़ाद रहकर नहीं। वो अपनी जोन में कहती रही। मैं गाड़ी चलाता रहा। कार की रफ्तार मैंने बढ़ा दी थी। शुक्र था कि नादो सुकून में रही। बोली, मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया सोहराबे। जिसकी खातिर मैंने सब कुछ किया उसने ही मुझे छोड़ दिया, तलाक दे दी। ये मर्द इतने बेवफा क्यों होते हैं सोहराबे? किसी की मोहब्बत की कदर क्यों नहीं करते? वो शिकस्त खोर्दगी और मायूसी की अलामत बनी रही। मुख्तियार डर गया था उनसे। वो आम और एक शरीफ आदमी था, उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। फिर वो एक जवान बेटी का बाप भी तो था। मैंने उसे दूसरे अंदाज में समझाने की कोशिश की तो वो एक ज़रा गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखते हुए बोली, चौधरी शाला जी भी तो एक आम आदमी था, कोई खुदा तो नहीं था। मुख्तियार इतनी जल्दी डर गया। मुझसे बिना पूछा, ना सलाह ना मशवरा। कैसा मर्द था! जिंदगी एक नेमत है नादो, इसे जानबूझकर ज़ाया मत करो। मैंने प्यार भरी मुलायमत से समझाया। तुम्हें कैसे इन सारी बातों का अंदाज़ा हुआ? वो नॉर्मल होने लगी और मैंने उसे सब बता दिया कि मुझे किस तरह मुख्तियार और उसकी बेटी सियालकोट के जनरल बस स्टैंड में नज़र आ गए थे, वगैरह। ओह, तुम ठीक ही कहते थे सोहराब, वो बोली। भोले को धोखा देकर मैं कभी खुश नहीं रहूंगी। तुम्हारी मुझसे नाराज़गी भी गलत ना थी। छोड़ो अब इन बातों को, मैंने कहा और साथ अकबनुमा आईने में देखा कि कोई गाड़ी ताक़ुब में तो नहीं आ रही थी। सड़क पर दीगर गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थीं। तुम्हें यहाँ सियालकोट आना ही नहीं चाहिए था, मैंने आखिर में हौले से कहा। अच्छा हुआ आ गई, कम अज़ कम इस तरह एक इंसान का तो पता चल गया।
کیسا نکلا یہ بدبخت مختارہ؟ وہ نفرت سے بولی۔ اب تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میری بھلا اب کون سی منزل رہی ہے؟ وہ غمگین لہجے میں بولی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ان 1-2 سالوں میں اس کا پکا خالص دیہاتی حسن نکھر آیا تھا۔ دودھ جیسی سفیدی اور گلاب کسی سرخی کا ملا گلا رنگ اس کے شباب کی طرح اور چڑھ آیا تھا۔ ہلکے گلابی اور سرخ رنگ کے پھولوں والی قمیض اور کالی شلوار اس کے متناسب جسم پر خوب جچ رہی تھی۔ سیاہ کالی گھٹاؤں جیسے گھنے لمبے بال اور اس کی بنی ایک موٹی چٹیا پر جھلملاتا پراندہ جو اس کے صحت مند گداز کاندھے پر دھرا تھا۔ پیروں میں خوبصورت سینڈل تھے۔ آنکھیں تو اس کی تھیں ہی کالی اور گہری، پلکوں میں آنسوؤں کی نمی نے اسے اور بھی گہرا بنا دیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ سامنے دیکھو، گاڑیاں آ جا رہی ہیں، وہ ایک دم بولی۔ میں چونک کر سامنے دیکھنے لگا۔ تبھی ایک دم مجھے اس کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ لگتا ہے تمہیں کچے کنویں کے قریب والے جنگل میں دلدلی پانی میں لتھڑنے والا منظر یاد آ گیا ہے، اس نے اچانک کہا۔ میں پھر دم بخود سا رہ گیا۔ ہم گیلے ہو کر ایک دوسرے سے کافی دیر تک جڑ کر رہ گئے تھے نا، وہ جیسے اپنے آپے میں کہے جا رہی تھی۔ ہم کئی پلوں تک جڑے رہے تھے ساتھ۔ سہراب، کاش میں تمہارے جیسے کسی بہادر آدمی سے محبت کر لیتی۔ تم بہت بہادر ہو، بھولے کی طرح۔ وہ بھی بڑا جیدار تھا، میری خاطر کئی بار جان پر بھی کھیلا اور پھر میری ہی خاطر اپنی جان بھی ہار دی۔ ہائے سسری ماری، میں ہی بے وفا اور دھوکے باز نکلی۔ پر نہیں، میں نے تو بھولے کو کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا۔ میں نے تو کبھی اس کے سامنے اس کی محبت کا دم بھی نہیں بھرا تھا۔ میں اس کی بھی زبردستی منگیتر بنا دی گئی تھی۔ پھر چودھری شالہ جی مجھ پر عاشق ہو گیا۔ بھولا بھی تو اس کا نوکر تھا، اس نے مجھے اپنے اثر و رسوخ اور دولت کی طاقت سے بھولے سے چھین لیا۔ بھولا تو اپنی منگ کی خاطر لڑ رہا تھا اور میں اپنی محبت مختار کی خاطر۔ خاموش رہو نادو، میں نے درمیان میں اسے ٹوک دیا۔ اب یہ سب باتیں اور کردار ماضی کا حصہ بن چکے۔ اپنے ضمیر کی تسلی کے لیے خود کو الٹی سیدھی تعویلیں اور توجیحات دے کر مزید بے حس مت بناؤ۔ بہت زہریلے ہو گئے ہو تم، نادو نے بڑے گہرے لہجے میں کہا۔ بعض اوقات زہریلا بننا پڑتا ہے، میں نے کہا۔ پھر موضوع بدلنے کے لیے چند لمحے توقف کے بعد کہا۔ اچھا یہ بتاؤ ہوا کیا تھا، مجھے شروع سے بتاؤ۔ جب تم مختار احمد اور اپنی سوتیلی بیٹی سوہنی کے ساتھ گھر سے نکلیں تو تم تینوں ان کے ہتھے کیسے چڑھ گئے؟ فوزیہ سے تمہاری کس بات پر منہ ماری اور بحث ہو گئی تھی؟ میرے استفسار پر وہ دھیرے دھیرے بتانے لگی۔ ہم سو کر جاگے تو فوزیہ میرے پاس آئی۔ میں اسے دیکھ کر خوش ہوئی، وہ مجھے ایک بہن کے روپ میں نظر آئی۔ میں بے اختیار اس سے لپٹ گئی اور بولی، تم فوزیہ ہو نا، سہرابے کی منگیتر؟ تو پھر؟ فوزیہ نے تلخی سے کہا۔ جب تمہیں یہ معلوم ہے تو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ فوزیہ سے مجھے ایسے تلخ رویے اور تنگ نظری کی توقع بالکل نہ تھی۔ اس کی بات سن کر میرے دل کو گھونسا سا لگا، پھر بھی میں نے مسکرا کر پیار سے کہا، تم میری بہن ہو اور سہراب؟ فوزیہ نے اسی تلخی سے میری بات کاٹی۔ اور سہراب میرا بھائی، اب خوش ہو گئی تم؟ طمانینت مل گئی تمہیں یا میری بات پر بھروسہ نہیں؟ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری اس بات پر اس کے چہرے پر لمحہ بھر کو سہی ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، لیکن کدورت نہ مٹی۔ اسی لہجے میں بولی، بھروسے کی بات نہیں ہے، تم بہرحال سہراب کے لیے ایک غیر ہو اور رہو گی۔ بھلا تمہارا بھائی بہن کا تو حقیقی رشتہ ہے نہیں؟ نہ ہو، مگر ہم اس رشتے سے بھی بڑھ کر ہیں۔ مجھے بھی اسے جلانے میں لطف آیا اور میں ہنسی۔ میں نے لاکھ پیار سے مذاق سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی اور بالآخر اس نے مجھے اور مختار کو ایسے طعنے دیے کہ میں باعث ندامت اور شرمندگی اور غصے سے گھر چھوڑ کر مختار اور سوہنی کے ساتھ نکل گئی۔ بڑی عجیب لڑکی تھی یہ فوزیہ، باہر سڑک پر آتے ہی مختار نے مجھ سے کہا، جب میں تیرے ساتھ ہوں تو اسے ایسا نہیں سمجھنا چاہیے تھا۔ مجھے خود اس سے ایسی تنگ دلی کی امید نہ تھی مختارے، میں نے جواب دیا۔ میرے لہجے میں تعصف تھا۔ مٹی پا اور واپس راجن پور کی لاری پکڑتے ہیں، مختار بولا۔ نہیں، میں سہرابے سے ایک بار ضرور مل کر جاؤں گی، فوزیہ نہ جانے اسے مرچ مسالہ لگا کر کچھ اور نہ بک دے، میں نے کہا۔ پر اب کدھر جائیں، تم نے تو یہاں لا کر مجھے اور سوہنی کو بھی بے سر و ساماں کر دیا۔ کچھ دیر کے لیے کسی ہوٹل میں کمرہ لے لیتے ہیں، میں نے کہا۔ وہ مان گیا۔ ہم نے ایک ہوٹل میں کرائے کا کمرہ لے لیا۔ اس روز تو ہم سو گئے۔ اگلے دن سوہنی نے سیر کی ضد کی۔
اسی لیے ہم مرالا ہیڈ نکلے ہی تھے کہ ایک کار میں سوار 3 افراد نے ہمیں روک لیا اور گن پوائنٹ پر ہم تینوں کو اغوا کر کے نکے چودھری کے ٹھکانے پر لے آئے۔ وہاں پر مختار دہشت زدہ ہو گیا۔ گوگل بھی موجود تھا۔ نکے چودھری دراب جی نے پہلے تو مختارے کو خوب پیٹا اور خونخوار لہجے میں بولا، کیوں اے عاشق کی اولاد، کیا تجھے پتہ نہیں تھا کہ جس سے تو بیاہ کر رہا ہے وہ کسی کی بیوی تھی؟ نہیں، مختارہ گھگیا کر بولا۔ چلو اب تو پتہ چل گیا، شاباش، اسی وقت نادو کو طلاق دے اور اپنی جوان کڑی کو لے کر واپس راجن پور کا راستہ پکڑ، ورنہ تہدیدی انداز میں دانستہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ کر چودھری دراب جی نے گوگل کو مخصوص اشارہ کیا۔ وہ چہرے پر شیطانیت بھری مسکراہٹ لیے ڈری سہمی کھڑی سوہنی کی طرف بڑھا۔ اسے برہنہ کر دے، جب تک یہ نادو کو 3 حرف بول کر طلاق نامے پر دستخط نہیں کر دیتا، اس کی عزت بھی اس کے لباس کی طرح تار تار کر ڈالنا۔ چودھری دراب جی نے گوگل سے اس قدر صفاقی سے کہا تو مختارے نے ایک دم میری طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کر دیا، نادو، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اسٹامپ پیپر پر دستخط بھی کر دیے۔ مختارے اور سوہنی کو چھوڑ دیا گیا اور میں جیسے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ یہ سب مختصراً بتا کر چپ ہو رہی اور میں بے اختیار اپنے حلق سے ایک ہمکاری خارج کر کے رہ گیا۔ پھر خود کلامیاں بولا، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ وہ کیا؟ نادو نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ بولا، تم مختار احمد، ان کرداروں میں خود میں بھی تو شامل تھا، پھر تم سے ضرور نکے چودھری کا کوئی مفاد وابستہ ہوگا، جو نکلتے ہی وہ تمہیں بھی نہیں بخشے گا۔ نادو بولی، کیونکہ تم بھی وڈے چودھری کے نشانے والے شکار پر ہو۔ اتنا تو مجھے بھی اندازہ ہے۔ تم محتاط رہنا سہرابے، یہ وڈا چودھری شالا جی ایک نمبر کا بغضی اور منتقم المزاج اور بے رحم آدمی ہے، کسی کو بھی نہیں بخشتا۔ نادو نے فکر مند ہو کر کہا تو میں زہریلی مسکراہٹ تلے بولا، تم میری فکر نہ کرو، میں ایسے لوگوں سے نمٹنا جانتا ہوں۔ ذرا دیر خاموشی طاری رہی۔ نادو کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی، پھر بولی، مجھے بھوک لگی ہے، کسی ہوٹل میں گاڑی کھڑی کر دو۔ میں ششو پنج میں پڑ گیا، بولا، ابھی ہم خطرے میں ہیں، وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہوں گے۔ میرا اشارہ وڈے چودھری کے حواریوں کی طرف تھا۔ ابھی ذرا دیر میں گھر پہنچ جائیں گے تو نہیں، مجھے بھوک برداشت نہیں ہو رہی اور مجھے حاجت بھی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ میری بات کاٹ کر بولی، جانے کیوں مجھے اس کا لہجہ عجیب لگ رہا تھا۔ ناچار میں نے کار روڈ سائڈ چھپر ہوٹل کے پاس روک دی۔ مجھے اس نے کار میں ہی بیٹھے رہنے کا کہا اور خود اتر کر ہوٹل کے وسیع و ریز احاطے کے اس گوشے کی طرف بڑھ گئی جدھر مستورات لکھا تھا۔ کافی دیر ہو گئی، وہ نہیں لوٹی۔ مجھے فکر لاحق ہوئی۔ میں کار سے اترا، شام اندھیرے میں بدلنے لگی تھی۔ ابھی میں نے اپنی کار کا دروازہ بند ہی کیا تھا کہ اچانک ایک ادھیڑ عمر کا اجنبی آدمی میرے پاس آن رکا اور ایک پرچہ میری جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ یہ ایک زنانی مجھے تھما گئی تھی۔ بھائی بہن کا واسطہ دے کر اس نے مجھ سے کہا کہ 15-20 منٹ بعد اس کار والے کو دے دوں۔ یہ لو جی، پتہ نہیں کیا چکر ہے، میں چلا۔ وہ پرچہ مجھے تھما کر سر دھنتا ہوا واپس چلا گیا۔ میں حیران و پریشان پرچہ تھامے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے بعد کار میں آن بیٹھا، لائٹ آن کی اور پرچہ کھول کر پڑھنے لگا۔ میرے نام یہ پرچہ نادو نے ہی لکھا تھا۔ جلدی جلدی میں حروف گھسیٹے ہوئے تھے۔ شاید ہوٹل کے کاؤنٹر پر جا کر اس نے پرچہ اور قلم لے لیا تھا۔ لکھا تھا، سہرابے، تیری اور میری کہانی ختم ہو گئی۔ میں تجھے مزید خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میری دعا ہے تم اور فوزیہ سدا خوش رہو۔ میرا کیا ہے، جو نصیب میں ہو۔ میں واپس انہی کے پاس جا رہی ہوں۔ چودھری شالا جی جتنا ظالم اور بے رحم سہی، لیکن وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے۔ میں جانتی ہوں وہ مجھے سزا ضرور دے گا، مار پیٹ بھی کرے گا، مگر سینے سے لگائے رکھے گا، خواہ باندی بنا کر ہی سہی، لیکن میں بھی اس کے لیے ایک زہریلی پڑیا بنی رہوں گی۔ اشارہ تو سمجھ گیا ہوگا، مزید نہیں لکھ سکتی۔ تو واپس لوٹ جا اپنی دنیا میں، مت خراب ہو میرے چکر میں۔ خدا حافظ۔ میں نے 2-3 بار پرچہ پڑھا اور ہر بار مجھے اپنا دل گھٹتا محسوس ہوا۔ پھر ایک گہری سانس لے کر میں نے پرچے کے پرزے کر دیے اور کار سٹارٹ کر کے واپسی کے لیے ہو لیا۔ نادو کی کہانی اب جانے کہاں سے شروع ہونے والی تھی، یا پھر اس قصے کا ہمیشہ کے لیے دی اینڈ ہونے والا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ اتنا ضرور جانتا تھا کہ نادو کی کہانی جہاں سے ختم ہوا کرتی تھی، وہاں سے پھر نئے اور سنسنی خیز انداز میں دوبارہ اچانک شروع ہو جایا کرتی تھی۔
میں گھر پہنچا تو فوزیہ نے ہلکے سے طنز سے پوچھا، کیا نادو کے پیچھے گئے تھے؟ مل گئی وہ؟ مجھے فوزیہ کی بات ناگوار گزری، لیکن میں نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے جھوٹ بولا۔ جان چھوٹی اس سے، میرا بھلا اس سے کیا لینا دینا تھا؟ میں نے دیکھا فوزیہ کے چہرے پر طمانینت دوڑ گئی، لیکن پھر ذرا سوچ کر دوبارہ گویا ہوئی۔ اب تمہیں سدرا کے پروں سے بھی نکلنا ہوگا۔ یہاں اس کی چھت تلے مجھے اوپرا اوپرا سا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا نہیں لگتا۔ ہماری اپنی چھت ہونی چاہیے، خواہ کرائے کی سہی۔ میرا اس وقت ان بے پر کی باتوں کا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا، بولا، ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ شادی کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ میں نے دانستہ ایسا کہا تھا تاکہ وہ شرما کر خاموش ہو جائے، مگر فوزیہ اسی سنجیدگی سے بولی، میرا مطلب تھا کہ شادی سے پہلے ہی کوئی کرائے کا گھر لے لو۔ تم شادی تک ادھر ہی رہنا، مجھے وہاں شفٹ کر دینا۔ میں تھکا ہوا تھا اور کچھ اعصاب زدہ بھی ہو رہا تھا۔ فوزیہ کو میں سخت جواب نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے اسی ملائمت آمیز لہجے میں مسکرا کر کہا، اچھا بابا، جیسا تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ اب میں ذرا آرام کر لوں، بہت تھکا ہوا ہوں۔ وہ مسکرا دی، بولی، چائے بنا دوں؟ نہیں، بس چند گھنٹے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بھی محبت پاش مسکراہٹ سے کہا، کھانا بھی نہیں کھاؤ گے؟ نہیں، کہتے ہوئے میں اپنے کمرے کی طرف جانے ہی لگا تو اچانک رکا۔ پلٹا تو فوزیہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ تم بھلا اکیلی کرائے کے گھر میں کیسے رہو گی؟ اماں اور چمبیلی ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ رہیں گی، فوزیہ نے جواب میں کہا تو میں نے بھویں اچکائیں۔ وہ پہلے ہی سب کچھ سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات کے نصف پہر اچانک بغیر کسی وجہ کے میری آنکھ کھلی۔ میرا دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں بستر پر پشت کے بل لیٹا تھا اور دونوں ہاتھ سینے پر تھے۔ کمرے میں نائٹ بلب روشن تھا۔ مجھے یاد آیا، اماں کہتی تھیں کہ سیدھے اور دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر مت لیٹا کرو، برے برے خواب آتے ہیں۔ کبھی انسان ڈر کر جاگ پڑتا ہے تو کبھی نیند میں چیخنے لگتا ہے، مگر ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ پھر میرا دل کس وجہ سے تیزی سے دڑ دڑا رہا تھا؟ میں نے سوچا۔ اچانک ایک شور سا میری سماعتوں میں پڑا۔ میں اٹھ بیٹھا، تب ہی معلوم ہوا کہ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی اور بادل بھی رہ رہ کر گرج رہے تھے۔ سردیوں کے سبب کھڑکیاں بند تھیں، سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے وال کلاک میں بغور دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ ابھی اتنی سردی پڑنا نہیں شروع ہوئی تھی کہ کمرے میں روم ہیٹر رکھا جاتا۔ میری آنکھ شاید ایک دم بارش کے شور یا بادل کے گرجنے سے کھلی تھی، لیکن میرا دل اتنی تیزی سے کیوں دھڑک رہا تھا؟ شاید اچانک گہری نیند سے بیدار ہونے کے سبب ہو۔ میں نے کروٹ بدلی اور پھر لحاف اوڑھ کر سو رہا۔ ہر سو خاموشی طاری تھی، صرف بارش کا شور اور بادلوں کی گرج تھی۔ میں سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر جانے کیوں نیند نہیں آئی۔ میں نے دوسری کروٹ بدلی تو اچانک مجھے کمرے میں دیوار پر ایک سایہ سا متحرک دکھائی دیا، یوں جیسے کوئی چوروں کے سے انداز میں متحرک ہو۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ میرا دل ہنوز زور زور سے دھڑک رہا تھا اور مجھے اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی میں کئی بار نیند سے بیدار ہوتا رہا تھا، مگر اس طرح کی کیفیت آج پہلی بار میرے ساتھ ہوئی تھی۔ سایہ غائب ہو چکا تھا۔ میں ادھر ادھر نیم تاریک کمرے میں دیکھنے لگا، بھلا یہاں کسی کے چھپنے کی جگہ کہاں تھی؟ شاید میرا وہم تھا۔ تب ہی مجھے کسی کے ہولے سے ہنسنے کی آواز آئی، جیسے کوئی بڑی طنزیہ اور زہریلی ہنسی ہنسا ہو۔ میں فوراً بستر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے پھر ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک مجھے لگا جیسے کھڑکی کے باہر کوئی ہو۔ کھڑکی پر ہولے ہولے دستک ہو رہی تھی۔ یہ کھڑکی گھر کے باہر وسیع صحن میں کھلتی تھی۔ میں نے اپنے دل کی دھڑکنوں پر قابو پانے کی بہت کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وہ بدستور اسی طرح دھڑ دھڑا رہا تھا، جیسے کچھ انہونی کی خبر دے رہا ہو، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ میں دبے پاؤں کھڑکی کی طرف بڑھا۔ دستک کی آواز بند ہو گئی۔ میں یہی سمجھا شاید باہر صحن میں ہونے والی بارش کے قطرے متواتر پڑنے کے سبب ایسا ہو رہا ہو۔ میں نے دروازے کی طرف بھی دیکھا جو بند تھا، اسے اندر سے کنڈی لگی ہوئی نہیں تھی۔ فرش پر میرے قدم کھڑکی کی طرف بڑھتے ہوئے رک گئے۔ اچانک دوبارہ کھڑکی پر 2 بار اس ترتیب سے دستک ہوئی کہ اب یہ گمان نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بارش کے قطرے کواڑوں پر پڑے ہوں۔ میں پھر آگے بڑھا تو مان ہی یوں لگا جیسے باہر سے کوئی کھڑکی پر دباؤ ڈال کر اسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں دم بخود سا رہ گیا۔ کیا گھر میں کوئی چور گھس آیا تھا اور کھڑکی سے اندر جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا؟ میں اعصاب زدہ سا ہونے لگا۔ جانے میرے آہنی اعصاب اور مضبوط قوی کہاں سو گئے تھے،
میں اپنے وجود کی اکائی کی کمزوری سی محسوس کرنے لگا۔ دل میں وحشت سی طاری ہونے لگی اور انجانے خوف تلے میری کیفیت بھی عجیب سی ہو چلی۔ میں جب کھڑکی کی طرف بڑھنے لگا تو میرے قدم جیسے من بھر کے ہو گئے۔ یہی نہیں، جب میں نے اپنا ایک ہاتھ کھڑکی کی طرف بڑھایا تو اس میں واضح طور پر لرزش تھی۔ دستک اچانک بند ہو گئی اور کھڑکھڑاہٹ بھی، لیکن میں نے ہمت کر کے کھڑکی کی چٹکنی گرائی اور آہستہ آہستہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کا ایک کواڑ کھولتا چلا گیا۔ سامنے صحن میں بارش اب کم کم برس رہی تھی اور ہلکی تھی۔ فرش پر کھڑا پانی نظر آیا۔ اندرونی کھڑکی تھی، اسی لیے اس کی مختصر سی چوکھٹ میں سلاخیں یا گریل نہیں تھی۔ میں نے جیسے ہی ذرا گردن باہر نکال کر صحن میں پوری طرح جھانکنے کی کوشش کی تو اچانک بجلی کڑکی، بادل گرجا اور ایک بھیانک استخوانی سا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ یہ کہے لگاتا چہرہ جس کی شبیہ میڈم لچمی کے مکروہ چہرے پر پڑتی تھی۔ میں اس بری طرح دہل گیا کہ گھٹی گھٹی سی چیخ مار کر بے اختیار چند قدم پیچھے لڑکھڑایا اور کمرے کے فرش پر گر پڑا۔ وہ بھیانک چہرہ غائب ہو گیا۔ میں ابھی تک فرش پر گرا کوہنیوں کے سہارے پشت کے بل ٹکا دہشت زدہ سی نظروں سے کھلی کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا اور جیسے پتھر کا بت بن گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میڈم لچمی کھڑکی کے راستے یوں بڑے آرام سے فضا میں تیرنے کے انداز میں اندر چلی آ رہی تھی جیسے کوئی ناگن ہو۔ یہ غلط بھی نہ تھا، اس کا عقب میں جسم کسی چتری ناگن کی طرح تھا۔ وہ بل کھاتی ناگن کے روپ میں اندر آنے لگی۔ وہ فرش پر ٹک گئی، میری سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں۔ بے شک میں نے اپنی پوری زندگی میں کم دہشتناک منظر نہیں دیکھے تھے، لیکن اس ہولناک نظارے نے مجھے ساکت و بے حس کر دیا تھا۔ میں حرکت بھی نہ کر پایا، یوں جیسے کسی نے مجھے مسمرائز کر ڈالا ہو۔ ناگن نما میڈم لچمی، جس کا صرف بھیانک چہرہ ہی تھا اور باقی جسم ناگن کا تھا، اس نے باقی جسم کو گھیر دے کر کمرے کے فرش پر ڈال رکھا تھا اور گردن لمبی کرتے ہوئے اپنا بھیانک چہرہ میرے خوف سے پیلے پڑتے چہرے کے بالکل قریب لے آئی، اور جب پھنکارنے کے انداز میں بولی تو اس کے منہ سے مجھے سانپ کی ہی جیسی دو شاخہ زبان بھی لہراتی دکھائی دی۔ سہراب، ارے مورخ، تو ہمیں کیسے بھول گیا؟ جب ہم تمہیں نہیں بھولے، اپنے خوفناک اور عبرتناک انجام کے لیے تیار رہنا۔ تو نے ہمارا سب کچھ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اب اپنے انجام کی فکر کر مورخ۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک بھیانک قہقہا لگایا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکے جا رہا تھا کہ اچانک جدھر وہ کنڈلی مارے ہوئے تھی اس کے بیچ سے ایک ڈھانچہ نمودار ہوا۔ اس کے استخوانی ہاتھ میں دو درانتی نما خنجر تھا۔ وہ نمودار ہوا اور میری طرف بڑھنے لگا۔ قریب آیا تو صرف اس کا چہرہ بدلنے لگا، یوں کہ وہاں گوشت منڈنے لگا، باقی اس کا نچلا بدن ڈھانچے کی صورت ہی رہا تھا۔ لیکن جب چہرے پر گوشت آ گیا تو میں اسے دیکھ کر لرز گیا۔ وہ رانگا لنگڑا تھا۔ رانگا ہاتھ میں وہی عجیب سا خنجر لیے میری طرف بڑھنے لگا۔ میری حالت یہ تھی کہ اب میں اپنے جسم کو ایک ذرا جنبش دینے تک سے بھی قاصر تھا۔ مدد کے لیے چیخنا چاہتا تھا مگر آواز تھی کہ حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی۔ ادھر منحوس لچمی مکروہ چہرہ میرے سامنے رقصاں کیے خوفناک پھنکاریں مار رہی تھی۔ رانگا لنگڑا اسی طرح گھسٹ گھسٹ کر میری جانب چلا آ رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ جو میں ایک خوفناک مقابلے میں کاٹ چکا تھا ابھی تک کٹی ہوئی تھی۔ وہ میرے قریب آ گیا اور خنجر والا ہاتھ بلند کر کے ایک ہولناک چیخ کے ساتھ مجھ پر وار کیا۔ میرے حلق میں پھنسی ہوئی چیخ زور سے برآمد ہوئی اور میں بیڈ پر گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ باہر طوفان باد و باران جاری تھا، بادلوں اور بجلی کی خوفناک کڑکڑاہٹ جاری تھی۔ میری چیخ شاید اس شور و شغب میں دب گئی تھی۔ کمرے میں میرے سوا کوئی نہ تھا، وہ خالی تھا۔ نہ لچمی تھی، نہ رانگا لنگڑا کا ناپاک وجود، کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے میں 0 پاور کا بلب جوں کا توں روشن تھا۔ وال کلاک کے ریڈیم پوائنٹس رات کے 3 بجاتے نظر آئے۔ یوں چند لہجوں بعد جب میں پوری طرح اپنے حواسوں میں آ گیا تو بے اختیار سکون کی سانس لی اور ساتھ ہی خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ سب ایک بھیانک خواب کے سوا کچھ نہ تھا، ایک نائٹ میئر۔ میں نے گردن موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں اب دھیرے دھیرے معمول پر آنے لگی تھیں۔ کھڑکی پر بارش کے قطرے گر رہے تھے، اب وہاں دستک نہیں ہو رہی تھی۔ میں بستر پر اٹھ بیٹھا، چند لمحے گہرے گہرے سانس لیے اور حواس بحال ہوئے تو کمرے میں ٹہلنے لگا۔ کھڑکی کے قریب بھی گیا، اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے ہونٹ بینچ لیے،
آخر مجھے یہ مکروہ لچھمی اور منحوس رانگا لنگڑا کا خواب کیوں آیا تھا؟ ان دونوں مردودوں کا قصہ تو ختم ہو چکا تھا، پھر کیوں ایسا ہوا؟ کیا یہ سب ابھی تک میرے لاشعور میں موجود رہا تھا، یا پھر عالم خواب میں کوئی غیبی خبرداری کا اشارہ تھا؟ کچھ تو تھا۔ بڑے بوڑھوں سے اس طرح کے خواب کے بارے میں سنا تو تھا، جو واقعہ بیت چکا ہو لیکن پھر یاد نہ رہے یا بھلا دیا گیا ہو، وہ اگر کبھی یا کچھ روز بعد اچانک خواب میں آئے تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ راز ضرور ہوتا ہے۔ مجھے یاد تھا جب انڈین اور اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں بلیک کیٹس اور ریڈ فاکس نے کالی لہر والوں کے رانگا ماٹی والے ٹھکانے پر دعویٰ بولا تھا، تو رانگا لنگڑا اس میں عبرتناک موت سے دوچار ہوا تھا۔ ان کے باقی ساتھی بھی واصل جہنم ہوئے، جبکہ لچھمی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے سر جھٹکا اور اس منحوس واقعات کو ذہن سے جھٹک کر دوبارہ بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ اگلے دن 10 بجے اٹھا تو فوزیہ ناشتہ بنا لائی۔ ہم دونوں نے مل کر ناشتہ کیا۔ میرا ذہن راحیلہ کی وجہ سے پریشان تھا۔ رات والی مہم میں وسیم کے ہاں سجاد بیگ کی آمد بھی مجھے کھٹک رہی تھی۔ ادھر نکا چودھری اور سلیم چھالیا کیا چکر چلائے ہوئے تھے، بلکہ راحیلہ کو نوید چھچرا کے حوالے کر چکے تھے، اور میرا رہ رہ کر سلیم پر ابال اٹھ رہا تھا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا تھا۔ وہ نوید چھچرا کے ذریعے راحیلہ کو بوس اقبال کی تنظیم کا نائب بنانے کی کوشش میں تھا۔ یوں اس نے راحیلہ کو یوز ٹو کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو؟ میں تمہارے سامنے بیٹھی ہوں۔ فوزیہ نے سنجیدگی سے میرے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اپنی جون میں کہنے ہی والا تھا کہ راحیلہ کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن نہ کہہ سکا، لہٰذا ڈپلومیسی اپناتے ہوئے دانستہ ایک گہری سانس لے کر بولا، یہی سوچ رہا تھا کہ کرائے کا مکان کب اور کیسے لیا جائے۔ لو، اس میں کون سی مشکل ہے بھلا؟ میری توقع کے عین مطابق فوزیہ یکدم کھل کر بولی، ناشتہ کر کے نکل چلتے ہیں، کچھ علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں، اور جو لوکیشن وائز پسند آ جائے اس کے لیے وہاں کے کسی بھی اسٹیٹ ایجنٹ سے مل لیتے ہیں۔ ہاں، یہ تو تم نے اچھی بات کہی، میں نے کہا، لیکن اچھی لوکیشن دیکھنے کے لیے خوار ہونے سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اسی شہر میں عرصہ دراز سے رہنے والے لوگوں سے پہلے صلاح مشورہ کر لیں؟ مثلاً فوزیہ نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ ارے بھائی، بلا استاد جوجی وغیرہ سے زیادہ بہتر کون ہمیں اچھا مشورہ اور رہنے کے لیے اچھا علاقہ بتا سکتا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ فوزیہ کی مرضی نہ تھی، لیکن میری بات بھی غلط نہیں تھی، اس لیے اس نے میری بات پر ساد کر لیا۔ میں نے عقل مند شوہروں کی طرح ڈائریکٹ اپنے مطلب کی بات نہیں کی تھی، بلکہ اسی کی مرضی میں گھلا ملا کر اور اسے ناراض کیے بغیر اپنا مطلب بھی نکال لیا تھا۔ یعنی میں اس وقت ناشتہ کر کے راحیلہ کے سلسلے میں جوجی کے پاس جانا چاہتا تھا۔ سو میدان صاف ہوتے ہی میں نے مسکرا کر فوزیہ کے گال کو پیار سے تھپ تھپایا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے نکل گیا۔ فوزیہ کو تھوڑا سا بیوقوف بنانے میں کوئی آر نہ تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میں اس کی خواہش بھی پوری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بات بھی بہرحال غلط نہ تھی۔ اب سدرا کے گھر میں رہنا مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا یہی احسان کیا کم تھا کہ اتنا عرصہ ہم یہاں رہے۔ نہ صرف یہ، بلکہ اس نے اپنی کمپنی میں مجھے اچھے عہدے پر بھی فائز کر دیا تھا، اور اس پر مستزاد میری دفتری حاضری میں بھی رعایت کی ہوئی تھی۔ دفتر سے متعلق جو مشورہ یا بات وہ مجھ سے کرنا ضروری سمجھتی، گھر پر ہی کر لیتی تھی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ میں گھر سے نکل کر کار میں سوار ہونے لگا کہ ایک جانب سے شگفتہ خاتون آتی نظر آئیں۔ وہ اپنے گھر سے ہی آ رہی تھیں۔ میں کار میں سوار ہوتے ہوتے ٹھہر گیا اور ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بھی سیدھی میری طرف آنے لگیں۔ کیسے ہو بیٹا، کہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے قریب آ کر پوچھا۔ جی ہاں آنٹی، میں ذرا جوجی کے ہاں جا رہا تھا، میں نے بتایا۔ کیا کوئی کام تھا؟ نہیں، کام تو نہیں تھا، پر وہ کچھ کہتے کہتے رکیں، پھر بولی، اچھا بیٹا تم جاؤ، بعد میں بات کر لیں گے، کوئی ایسی خاص بات بھی نہیں ہے۔ نہیں نہیں، آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں، میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ بات یہ تھی بیٹا کہ فوزیہ نے ہی مجھ سے ذکر کیا تھا کہ تم کسی کرائے کے گھر میں شفٹ ہونا چاہتے ہو۔ میں نے ایک گہری ہمکاری بھری، یعنی فوزیہ نے شگفتہ خاتون سے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، پھر بولا، جی ہاں، تو پھر میرا گھر حاضر ہے، مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ وہ ایک دم خوش ہو کر بولیں۔ میں ان کی بات سن کر ہولے سے پھیکے انداز میں مسکرا دیا۔ ان کی آفر اپنی جگہ، لیکن میں جانتا تھا کہ فوزیہ کبھی نہیں مانے گی، خواہ شگفتہ خاتون کو کرایہ ہی کیوں نہ دینا پڑے،
کیونکہ جیسا کہ مذکور ہو چکا شگفتہ خاتون کا گھر سدرا کے قریب ہی واقع تھا اور فوزیہ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ سدرا کے گھر کے پاس رہا جائے۔ یہ بات میں شگفتہ خاتون کو بتانے سے قاصر تھا، لہٰذا پہلے تو ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر کہا، آنٹی دراصل فوزیہ کسی ایسی جگہ رہائش اختیار نہیں کرنا چاہتی جہاں سے وہ کسی کا احسان محسوس کرتی ہو۔ میں نے اصل بات چھپا بھی دی اور تعویل بھی پیش کر دی۔ ارے احسان کس بات کا بھائی؟ شگفتہ خاتون ہنستے ہوئے بولیں، میں اپنا کرایہ لوں گی ہر ماہ، مفت میں تھوڑا ہی دوں گی۔ میں سمجھ رہا ہوں آنٹی، میں مسکرا کر بولا۔ بات یہ ہے کہ فوزیہ الگ پورشن والے مکان میں رہنا چاہتی ہے، یعنی جہاں پرائیویسی بھی ہو، انڈیپینڈنٹ گھر ہو۔ میں نے آخر میں وضاحت کی۔ وہ شاید میری بات کا مطلب سمجھ گئیں، قدرے اداسی سے بولیں، بیٹا بھلا تم یا فوزیہ میرے لیے غیر ہو، یہ بات تو تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ خیر تمہاری مرضی، ورنہ مجھے تو بہت خوشی ہوتی۔ پھر ذرا توقف کے بعد بولیں، تم کہیں جا رہے تھے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی واپس اپنے گھر ہی چلوں گی اب۔ بس یہی بات تم سے کہنے کے لیے آئی تھی۔ نہیں آنٹی، وہ واپس جانے کے لیے پلٹنے لگیں تو میں نے روک لیا۔ وہ ٹھہر کر مستفسرانہ نگاہوں سے میری جانب تکنے لگیں۔ میں نے کچھ غور کرنے کے انداز میں ان سے کہا، آپ ایسا کریں، واپس جانے کے بجائے فوزیہ سے مل لیں۔ میری تو مرضی ہوگی، مگر آپ ذرا خود جا کر اس سے بھی بات کر کے دیکھ لیں۔ وہ مسکرائیں اور سر کو تفہیمی جنبش دیتے ہوئے دوبارہ سدرا کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ میں کار میں بیٹھا اور اسے سٹارٹ کر کے جوجی کی طرف ہو لیا۔ مین مارکیٹ والے چوراہے سے دائیں جانب موڑ کاٹا اور رفتار بڑھا دی۔ دن خوب چمک رہا تھا، سردی بھی تھی لیکن دھوپ خاصی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ نومبر کا مہینہ لگ چکا تھا، رات بھر ہونے والی بارش کا پانی کہیں کہیں کھڑا نظر آ جاتا۔ مان ہی مجھے اپنے تعاقب کا احساس ہوا۔ وہ ایک ہڈ والی جیپ تھی۔ شبہ کی تصدیق کے لیے میں نے مطلوبہ راستہ چھوڑ دیا اور دانستہ جگن ناتھ ٹیمپل والی روڈ پر آ گیا اور مضافات کی جانب کار دوڑانے لگا۔ بظاہر میں نے یہی تاثر دے رکھا تھا کہ میں اپنے تعاقب سے غافل ہی ہوں۔ متعاقبین کی تسلی اور انہیں جانچنے کے لیے میں نے کافی آگے جا کر اپنی کار سڑک کے کنارے روک دی اور جان بوجھ کر بار بار سیلف دینے لگا، جیسے کار میں نے نہیں خود ہی کسی خرابی کے باعث رک گئی ہو۔ اس کے بعد میں جلدی سے اترا اور دزدیدہ نظروں سے عقب میں دیکھتے ہوئے بونٹ کی طرف آیا اور اسے اوپر اٹھا کر اس طرح انجن پر جھک گیا کہ ایک خفیہ زاویے سے میں متعاقب جیپ کو بھی آتے ہوئے دیکھ سکوں۔ جیپ کی آواز قریب آتی جا رہی تھی اور میرے اعصاب تن گئے۔ جیپ قریب سے گزری تو مجھے اس کی رفتار نسبتاً آہستہ لگی۔ میں بظاہر بونٹ پر جھکا انجن کی تاروں سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ چونکا اس وقت جب جیپ کے قریب سے گزرتے ہی اس کے پیچھے ایک اور بند وین خاصی سپیڈ سے گزری اور پھر اس کے بریکوں کے چرچرانے اور ایک دھماکے کی آواز ابھری۔ میں سیدھا ہوا اور گردن موڑ کر دیکھا۔ وین جیپ سے بچتے بچتے ٹکراتے ہوئے لہرائی اور آگے نکل گئی۔ یوں لگا جیسے وین کو کوئی شرابی ڈرائیور چلا رہا ہو۔ جیپ کنارے پر رکنے لگی اور سپیڈی وین نے جیپ کے پچھلے حصے کو ٹکر ماری تھی۔ جیپ الٹتے الٹتے بچی تھی۔ گرد و غبار کے بگولے سے اٹھے اور میں ان کی جانب دوڑا، ساتھ ہی وین پر بھی نگاہ پڑی جو ٹکرانے کے بعد لہرا کر رکی اور پھر اس کے ڈرائیور نے اسے سنبھالا۔ یہی وہ وقت تھا جب وین کی بیک سکرین پر مجھے ایک وحشت زدہ نسوانی چہرے کی جھلک دکھائی دی اور میں چند لہجے کے لیے اپنی جگہ جہاں کا تہاں کھڑا رک گیا۔ وہ چہرہ سدرا کا تھا۔ میں جیسے شوق میں آ گیا۔ وین نے پھر سپیڈ پکڑ لی تھی اور نظروں سے اوجھل ہونے لگی۔ میں جو جیپ والوں کی خیریت پوچھنے کے لیے ان کی جانب بڑھ رہا تھا، یکدم واپس اپنی کار کی جانب پلٹا۔ اب نہ جانے یہ سڑک کنارے ایک اتفاقی حادثہ تھا یا کچھ اور، تاہم میرے تعاقب میں آنے والی جیپ کے سوار خود ہی زخمی ہو گئے تھے۔ ٹکرانے کے سبب وہ اندر ہی ایک دوسرے پر الٹ پلٹ گئے۔ وہ تین تھے، میرے لیے سر بسر اجنبی۔ میں واپس پلٹنے سے پہلے ہی انہیں دیکھ چکا تھا، لیکن ابھی میں اپنی کار کے نزدیک پہنچا ہی تھا کہ ایک فائر ہوا۔ گولی میرے پیروں تلے بھربھری مٹی والی زمین پر لگی اور مٹی کا دھواں سا اٹھا، ساتھ ہی میں بھی، یعنی میں اچھلا اور یکدم کار کی عقبی آڑ میں چلا گیا۔ اب کار میں سوار ہونے کا موقع نہ مل رہا تھا۔ میں نے دیکھا گولی جیپ سواروں میں سے کسی ایک نے مجھ پر چلائی تھی، بلکہ دانستہ زمین پر، ورنہ تو اتنے قریب سے وہ چاہتا تو مجھے بآسانی نشانہ بنا سکتا تھا۔ وہ ضرور مجھے زندہ چھاپنے کی فکر میں تھے۔ اس حادثے کے باوجود کہ انہیں اپنی پڑ گئی ہو،
مگر وہ شاید وین کے شرابی ڈرائیور کی خطرناک بے پرواہی کو بھی درگزر کر گئے تھے۔ گویا ان کا نشانہ اس وقت صرف میں تھا، جبکہ میں وین کے تعاقب میں نکلنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے اندر میں نے سدرا کا خوفزدہ چہرہ دیکھا تھا۔ یقیناً اسے وہ لوگ اغوا کر کے لے جا رہے تھے، اور وین کا ڈرائیور شرابی تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ سڑک کنارے حادثہ اتفاقی ضرور تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ مجھے کراس کرنے والی جیپ آگے جا کر اچانک رکنے لگی تھی کہ عقب سے مذکورہ وین فل سپیڈ میں آ رہی تھی، اور جیپ کو بچاتے ہوئے بھی ہلکی سی رگڑ نما ٹکر لگاتی نکلتی چلی گئی تھی۔ اب مسئلہ تھا ان جیپ سوار اجنبیوں کو جل دے کر وین کے تعاقب میں جانے کا۔ نہ جانے یہ کون لوگ تھے۔ یہ بعد کی بات تھی۔ میرے لیے سر دست یہی تسلی کافی تھی کہ ان کا ابھی مجھے ہلاک کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سو میں نے چیتے کی طرح تیزی سے حرکت کی اور دوسری جانب سے کار میں سوار ہونے کی کوشش کی۔ ساتھ ہی میری عقابی نظریں 15-20 گز کے فاصلے پر آڑی ترچھی کھڑی جیپ پر بھی تھیں، جہاں میں نے دو سواروں کو باہر کھڑے پایا۔ ایک کے ہاتھ میں پستول اور دوسرا خالی ہاتھ دکھائی دیا۔ صرف پستول بدست نے حرکت کی اور میری کار کی طرف محتاط روی سے بڑھنے لگا، لیکن میں نے اس کی چال میں تھوڑی لڑکھڑاہٹ محسوس کر لی تھی، جو یقیناً وین کے ٹکرانے کا نتیجہ تھی۔ یہی نہیں، ان کا ایک تیسرا ساتھی جو جیپ کے اندر سے شاید صورتحال جانچنے کے لیے گردن نکالے ہوئے تھا، وہ بھی خاصا زخمی لگتا تھا۔ گویا وین کی اتفاقی یا حادثاتی ٹکر نے انہیں کم یا زیادہ زخمی کر کے کمزور بنا دیا تھا۔ یہی میرا پلس پوائنٹ تھا، لیکن اگر وین اور سدرا کا معاملہ نہ ہوتا تو میں فرار ہونے کی بجائے ان سے دو دو ہاتھ کرتا اور کسی ایک کو قابو کر کے اس سے دریافت کرنے کی کوشش کرتا کہ آخر یہ کون لوگ تھے اور مجھے کس کے کہنے پر اور کیوں اغوا کرنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھے۔ میرے پاس جوجی کا دیا ہوا ٹی پسٹل تھا، وہ میں نے نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کار کے دروازے تک میں نے بصورت حرکت کی اور اس کے بعد سوار ہونے سے پہلے میں نے حرکت پذیر شخص کی ٹانگ کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ وہ چیخ مار کر گرا۔ اس کا دوسرا ساتھی بری طرح بتکا اور اس نے جیپ کی طرف تیزی سے رخ پھیرا۔ وہ شاید کوئی ہتھیار اچکنا چاہتا تھا، اور کار میں سوار ہونے اور ایگنیشن میں چابی گھمانے تک میری عقابی نظروں نے دیکھ بھی لیا کہ اندر موجود اس کا تیسرا زخمی ساتھی اسے پستول تھما رہا تھا۔ میں نے گیئر بدلا اور ایکسلریٹر پورا دبا دیا۔ پرانے ماڈل کی کرولا کا ڈیزل انجن بدمست بیل کی طرح گرایا اور ایک جھٹکے سے کار کو دھکا دیا۔ کار سڑک پر آتے ہی فراٹے بھرتی جیپ کے قریب سے گزرتی چلی گئی، اور دوسرے آدمی کو میری کار پر گولی چلانے کا موقع تب ہی مل پایا جب میں کئی گز دور جا چکا تھا۔ ذرا ہی فاصلے پر موڑ آ گیا اور میں نے کچھ رفتار کم کر کے کار کا سٹیئرنگ گھما دیا۔ اب میں ان کے گھیرے سے آزاد تھا، اور میری نظریں سامنے سڑک پر جمی ہوئی وین کو تلاشنے میں لگ گئیں۔ وین کو نکلے 10 سے 15 منٹ ہو چکے تھے، اور میرے اندازے کے مطابق میں اسے تقریباً اتنے ہی وقت میں جا لیتا۔ دن کا وقت تھا، سڑک پر زیادہ تر مال بردار ٹرک اور چھوٹے پک اپ رواں دواں تھے۔ کچھ موٹر کاریں بھی رواں دواں تھیں۔ کار کی رفتار کے ساتھ ساتھ میرا ذہن بھی تیزی سے کام کرنے لگا۔ میں اندازہ لگانے سے قاصر تھا کہ سدرا کو کن لوگوں نے اغوا کیا تھا اور کہاں لے جا رہے تھے۔ دفعتاً ہی ایک موڑ پر دائیں جانب قدرے نشیب میں کچا راستہ مین سڑک سے اترتا دکھائی دیا۔ غیر ارادی طور پر، یا یہ سوچ کر کہ کہیں وین اسی راستے پر نہ ہو لی ہو، میں نے کار کی رفتار بتدریج کم کر دی اور آتے آتے کچے راستے کے پاس سڑک کنارے روک کر کھڑکی سے سر نکال کر مٹی کو دیکھنے لگا۔ میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا، کیونکہ میرا گمان غلط نہیں تھا۔ کچے راستے پر تازہ ٹائروں کے نشان موجود تھے۔ اب پتہ نہیں وہ کسی اور گاڑی کے تھے۔ میں سخت مخمصے میں پڑ گیا۔ مجھے فوری فیصلہ کرنا تھا۔ اگر وہ کسی اور گاڑی کے نشان نکلے تو وین میری پہنچ سے نکل جائے گی۔ میں اس کا سراغ بمشکل ہی نکال پاتا۔ تبھی اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ پھر میں نے ایک لمحہ بھی دیر کیے بغیر گاڑی کچے راستے پر یہ سوچ کر اتار لی کہ ٹائروں کے تازہ نشانات اور ناپختہ راہ گزر کے سبب جانے والی گاڑی کی رفتار سلو ہوگی۔ میں اسے جلدی چھاپ لوں گا، اور اگر وہ میری مطلوبہ گاڑی نہ ہوئی تو میں اسی وقت پلٹ کر دوبارہ تیزی سے مین روڈ پر واپس لوٹ آؤں گا، کیونکہ مین روڈ بہت طویل تھا۔ میں نے کچے راستے پر کار ڈال دی اور ناہمواری کی پرواہ کیے بغیر اسے اچھی رفتار سے دوڑاتا چلا گیا۔ پرانے ماڈل کی کرولا انہی راستوں کی شیر گاڑی تھی۔ آگے جا کر راستہ بائیں جانب مڑ گیا۔ دائیں جانب درختوں کی قطاریں نمودار ہونے لگیں۔ تبھی میرا دل کامیابی کی مسرت تلے زور سے دھڑکا۔ معزز ناظرین و سامعین،
لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔